नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरतुल बक़रा पैरा 2 रुबा 3 पेज नंबर 33 की टिप्स फॉर हिफ्ज़ देखेंगे। ये पेज का आगाज़ होता है व मिनन नासी मन युअजिबुका, व मिनन नासी मन युअजिबुका, और इस पेज का एंड होता है फ़इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, फ़इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। इन दोनों में जो चीज़ आपको याद रखने में आसानी हो सकती है वो ये है कि आप ये देखिए युअजिबुका, लोगों में से कोई है जिसकी बात अच्छी लगती है आपको, ऐन युअजिबुका, फ़इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, इक़ाब यहाँ पे भी ऐन है, मुमकिन है ये आपको फ़ायदा दे। इस पेज पे आपको एक बहुत ही मेन चीज़ नज़र आ रही है, वो क्या है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा, आयत नंबर 208। क्या हुक्म दिया जा रहा है कि ईमान वालों इस्लाम में दाखिल हो जाओ पूरे के पूरे। ये आयत हम अक्सर कोट भी करते रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आयत है। और ये कहाँ पे है, निस्फ़ पे, यानी पारा 2 का जो निस्फ़ है उसमें आपको ये आयत मिलती है, पेज नंबर 33 पे। अब हम आगे देखते हैं और कौन सी बातें हैं जो हमें याद रखनी है इसमें। यहाँ पे देखें आयत नंबर 205 में, व इज़ा तवल्ला सआ फिल अर्दि लियुफ़सिद फ़ीहा। ये किसके बारे में है, ये ऐसे मुनाफिक शख्स के बारे में है जो बहुत झगड़ालू है। जब वो मुड़ता है तो वो कोशिश किस काम के लिए करता है कि वो ज़मीन में फसाद करे, ताकि ली युफ़सिदा, ताकि वो फसाद करे फ़ीहा, ज़मीन में। यही आयत हमारे पीछे इस तरह की गुज़री है, जिसमें क्या आया है, आयत नंबर 33, जिसमें हमने देखा था कि फ़रिश्तों ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बयान किया था, क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु, फ़र्क है ना। उन्होंने क्या कहा था, फ़रिश्तों ने अल्लाह ताला से कहा था, अतजअलु, क्या तू बनाएगा, फ़ीहा, ज़मीन में, मई, जो, युफ़सिदु, जो फसाद करेगा इसमें। और यहाँ पे क्या है, लियुफ़सिदा, लियुफ़सिदा, दाल के ऊपर ज़बर, ताकि वो फसाद करे फ़ीहा, ज़मीन में। फिर क्या था उसमें कि यहाँ पे है लियुफ़सिदा फ़ीहा व युहलिकल हर्स व नस्ल, और वहाँ पे क्या था कि वो खून बहाएगा। तो ये एक फ़र्क था। आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं व इज़ा क़ीला लहुत्तक़िल्लाह, यहाँ पे है व इज़ा क़ीला लहुत्तक़िल्लाह। अब पीछे वाले पहले हम देख लेते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे व इज़ा क़ीला लहुम ला तुफ़सिदू, पहला हुक्म क्या आया उनके लिए कि तुम फसाद ना करो। व इज़ा क़ीला लहुम, और जब कहा जाता है उनसे, क्या कहा जाता है, आमीनू, ईमान लेकर आओ। कैसा ईमान, तो वो क्या कहते थे, कमा आमन अन्नास, जैसे, यानी जब उनसे कहा जाता है कि ईमान लेकर आओ जैसे कि लोग ईमान लाए। दूसरी बात क्या थी, व इज़ा क़ीला लहुम आमिनू बिमा उन्ज़िल, यानी तीसरी मरतबा कहा गया कि जो चीज़ तुम पर नाजिल की गई है उस पर ईमान लेकर आओ। फिर चौथी मरतबा कहा गया व इज़ा क़ीला लहुम इत्तबिऊ, पैरवी करो उस चीज़ की। पांचवी मरतबा क्या कहा जा रहा है, व इज़ा क़ीला लहुत्तक़िल्लाह, और जब कहा जाता है उसको कि डरो अल्लाह से। यानी आपने क्या देखा, पहली बात क्या थी, ला तुफ़सिदू, झगड़ा ना, मतलब फसाद ना करो, ईमान लेकर आओ। फिर कहा गया ईमान लेकर आओ, फिर कहा उस चीज़ की पैरवी करो, और फिर बताया गया व इज़ा क़ीला लहुत्तक़िल्लाह, और जब कहा जाता है उसके लिए अल्लाह से डरो, तो फिर क्या होता है, अख़ज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्मि फ़हस्बुहु जहन्नम, पकड़ लेती है उसको इज़्ज़त, यानी अपनी अना उसके आड़े आ जाती है, वो उसको गुनाह पर लगाए रखती है। आगे देखते हैं, व मिनन नासी,
اب یہ بھی سورۃ البقرہ میں 4 مرتبہ آپ دیکھیں گے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن، اور لوگوں میں سے کوئی کیا ہے؟ یہ دیکھیں سب سے پہلے کیا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، وہ کیا کہتا تھا کہ ہم ایمان لائے، لیکن ان کا ایمان لانا اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا کیونکہ یہ منافق تھے۔ پھر وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ، اور لوگوں میں سے کوئی ہے جو کیا کرتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک ٹھہرا دیتا ہے۔ اور تیسری اور چوتھی آیات جو ہیں وہ اسی پیج پہ آ جاتی ہیں۔ ایک آ گئی وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ، یہ بھی کس کے حق میں ہے؟ یہ بھی منافقین کے حق میں ہے کہ منافقین میں سے کوئی ایسا ہے جس کی بات آپ کو اچھی لگتی ہے، حالانکہ وہ کیا ہے؟ الد الخصام، یاد رہے۔ چوتھی بار کس کے بارے میں بیان آیا؟ مسلمانوں کے بارے میں، یعنی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ، اور لوگوں میں سے کوئی ہے جو بیچ ڈالتا ہے اپنی نفس کو، کس کے لیے؟ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ واللہ رعوف بالعباد۔ اب آگے چلتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ان کے بھی تمام حکم پیچھے سے دیکھتے ہوئے آتے ہیں کہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے کس چیز کا حکم دیا؟ ایمان والوں کو حکم دیا لا تقولوا، ادب سکھایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنا ہے، ایسی کوئی بات نہیں کہنی۔ پھر نمبر 2 پہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، مدد مانگو اللہ تعالیٰ سے۔ کیا کہا گیا؟ کیا ایمان والوں کو حکم دیا گیا کہ مدد مانگو؟ تیسرا دیکھیں کیا کہا گیا؟ کلوا من طیبات، یا ایھا الذین آمنوا، یہ لوگوں جو ایمان لائے ہو کیا کرو؟ کھاؤ، مگر صرف کھاؤ نہیں بلکہ طیبات میں سے کھاؤ۔ پھر یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، قصاص کا حکم دیا گیا ایمان والوں کو۔ 5ویں نمبر پہ دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے روزے کا حکم دیا گیا کہ رمضان کے روزے رکھنے ہیں۔ 6 پہ دیکھتے ہیں تو آ جاتا ہے کہ کیا کرو؟ 6 پہ داخل ہو جائے اسلام میں پورے کے پورے۔ 6 نمبر پہ کیا ہے کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے۔ پہلے ادب سکھایا، پھر مدد مانگنے کو کہا، پھر کھانے کا ذکر کیا کہ کھانا جو ہے وہ طیب کھانا ہے، قصاص فرض کیا، روزے فرض کیے گئے، اور پھر حکم دیا گیا اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ 7ویں نمبر آرڈر پہ دیکھتے ہیں پھر مال خرچ کرنے کا ذکر آ جاتا ہے، اور پھر صدقات کو ضائع نہ کرنے کا حکم آتا ہے، اور پھر دوبارہ جو ہے خرچ کرنے کی بات آتی ہے۔ ابھی ہم 6 نمبر پہ ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے، آپ غور کریں کہ یہ جو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا ہم پڑھ رہے تھے، اس کی جو آدھی آیت ہے اس میں کیا کہا گیا؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ آیت کا یہ حصہ ہم پہلے بھی پڑھ کے آئے ہیں، اور اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس میں کیا تھا؟ یا ایھا الناس، ٹھیک ہے، امپورٹنٹ کیا بات ہے کہ وہاں پہ یا ایھا الناس تمام انسانوں کو حکم دیا جا رہا تھا کہ کھاؤ مما فی الارض حلالا طیبا، حلال اور طیب کھانا کھاؤ۔ تمام انسانوں کو کیا حکم دیا گیا؟ کہ حلال اور طیب کھانا کھاؤ، اور وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور کیا نہ کرو؟ شیطان کی پیروی نہ کرو۔ شیطان کے حوالے سے یہ بھی بتایا گیا کہ شیطان ہی ہے جو حکم دیتا ہے برائی کا، فحاشی کا، اور یہ کہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھو۔ یہاں پہ جو کہا گیا حلال کھاؤ، اس کا تعلق کس سے ہے؟ پیٹ سے۔ انسان کی زیادہ تر عمر کھانے پینے کے لیے ہی استعمال ہوتی ہے، یعنی کماتا ہے اور پھر اس کو خرچ کرتا ہے، تو انسان کھانے کے لیے کماتا ہے۔ جب وہ حلال کھائے گا نہیں تو حلال کمائے گا بھی نہیں، اور پھر وہ بہت سے ایسے کام برائی کے، یعنی جس میں چوری یا باطل طریقے سے، رشوت طریقے سے انسان مال کماتا ہے، یہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔
تو اگر انسان حلال کھائے تو حلال روزی کمانے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہاں پہ یہ ہے کہ آپ یوں یاد کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ جب حلال طیبہ آیا ہے تو اس کی بعد والی جو آیت ہے اس میں شیطان کا عمل دخل دکھایا گیا ہے کہ انما یأمرکم بالسوء، کہ بے شک جو شیطان ہے وہ حکم دیتا ہے برائی کا، وہ حکم دیتا ہے کہ حرام کھاؤ، وہ حکم دیتا ہے کہ حرام طریقے سے مال کماؤ، اور جیسے آگے بھی آ رہا ہے والفحشاء، تو فحاشی کے ذریعے بھی مال کمایا جاتا ہے، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تعلمون، کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر وہ کچھ کہو جو تم نہیں جانتے، یا یوں کہہ لیں کہ اپنی مرضی سے جھوٹ باندھنے لگتے ہیں لوگ اللہ پر۔ جبکہ یہاں پہ آیت نمبر 209 پہ دیکھیں تو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، تو اس بات کا شعور دیا کہ اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو فَإِن زَلَلْتُمْ، اگر تم پھسل جاتے ہو مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ، اس کے بعد کہ آ گیا تمہارے پاس البینات، یعنی واضح نشانیوں کے آ جانے کے بعد تم پھسل جاتے ہو، تو کیا یاد رکھو فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ عزیز کا مطلب زبردست، غالب ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے آگے کسی کی نہیں چلتی، جب وہ حکم دے دیتا ہے تو اس کے حکم کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہوتا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک طریقے سے یہاں پر ایک ڈراوا دیا ہے کہ لوگ ڈر جائیں اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ عزیز الحکیم ہے، اس نے جو بات کہی ہے حکمت کے ساتھ کہی ہے، اور وہ زبردست ہے، جو کچھ وہ یعنی وہ ہر اس چیز پہ قادر ہے جس پہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ انسان کو اس بات سے بچنا چاہیے کہ انسان اپنی منمانیاں کرے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں فَإِنَ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ کو، تو شدید العقاب کا ورڈ دو جگہ ہم دیکھتے ہیں استعمال ہوا ہے، ایک یہیں پہ کس بارے میں کہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، تو جو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو، یعنی جو اس پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے شدید العقاب ہونے کا بیان کیا۔ اس کے علاوہ اس سے پہلے ہم نے حج کے سلسلے میں دیکھا تھا کہ حج اور عمرہ جو ہے وہ پورا کرو، اور اس کے ڈراوے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی اس صفت کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔